अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके होस्ट सैयदा कौसर अली। प्रोग्राम सच का सामना हिम्मत के साथ में एक बार फिर हाजिर हूं। जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विरासत, कि अल्लाह ताला ने हर किसी को अपना एक प्रॉपर रूल बताया हुआ है कि स्पेशली अगर हम बात करें हिस्सों पे, जायदाद पर, तो किसका कितना हिस्सा है, किसको कितना हिस्सा देना चाहिए और किसका हक नहीं मारना चाहिए। आज हम इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे हमारी रेगुलर गेस्ट बुशरा ए खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बुशरा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। टॉपिक आपको पता है बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। आज हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक लेके आए। बहुत ही बारीकियाँ होती हैं बाज़ दफ़ा इन चीज़ों में। अगर हम स्टार्ट करें कि हम विरासत में हिस्से की बात करें, तो क्या बेटी का हिस्सा इस्लाम में है या नहीं है? क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि नहीं, बेटी की शादी कर दी और अब जो हिस्सा है या जो भी जायदाद है वो बेटे की है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? कुछ भी कहने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम फिर किसी के अगेंस्ट बात नहीं करेंगे, लेकिन जो सच है वो बात करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। जो लोग ये बात करते हैं कि वो बेटी की शादी कर दी तो बेटी का हिस्सा ख़त्म हो गया और फिर बाकी उसके बाद जो कुछ भी है वो बेटों का ही है, ये बिल्कुल सरासर एक तो गलत बात है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन अंधे और बहरों की तरह पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। चलें, थोड़ा टाइम हमारे पास अगर हुआ, मतलब ये बड़े अजीब सी बात है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम उसको थोड़ा सा तर्जुमा पढ़ लेते हैं, तफसीर में नहीं जाते, या सेलेक्टेड आयतों के या दुआओं के तर्जुमे पढ़ भी लिए, पढ़े नहीं पढ़े छोड़ दिए। तो अगर हम ये चीज़ें डिटेल में पढ़ें ना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी का क्या तर्ज अमल होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियों में क्या हो तो क्या करना चाहिए और क्या ना हो तो क्या, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर इन डिटेल मौजूद है, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा होता है कि पढ़ भी लेते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं। वो जैसे मैंने अभी एक प्रोग्राम में कहा था ना कि हम अपनी मर्जी से अपना इस्लाम अपने ऊपर चला ले, हम इस्लाम को अपने हिसाब से डाल लेते हैं, हम इस्लाम के हिसाब से नहीं ढल रहे होते। इसी तरह से जहाँ बात होती है विरासत में हिस्सों की, तो देखें, बेटा और बेटी हिस्सा बिल्कुल दोनों का होता है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक फिगर तय कर दी गई है कि जी इतना हिस्सा बेटी का होता है, इतना हिस्सा बेटे का होता है। और अगर आपकी वाइफ हैं, ठीक है, हयात हैं, तो उसमें क्या होता है, बाकायदा शरई हिसाब से एक मेजरमेंट के साथ एक ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल कुरान पाक में मौजूद है, ठीक है। अफसोस की बात वही आ जाती है कि मैं फिर वही रिपीट, क्योंकि अब हमारे टॉपिक ही ऐसे होते हैं ना कि वो रिलेटेड ही होते हैं, एक दूसरे कनेक्शन उनका ऐसा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम मुआशरे की तो बात कर रहे हैं, तो मुआशरे में वही चीज़ें उठ के दोबारा आ रही होती हैं, ठीक है। जब अगर हम इन टॉपिक्स पे जाएंगे तो देखिए, इस्लाम में जहेज नहीं है, और डिमांडिंग जो चीज़ें हो रही होती हैं, इन डिमांड जो इनको मतलब वो होता है, वो तो कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि आपने ऐसा लग रहा होता है कि जैसे पता नहीं, जैसे किसी चीज़ की बोलियां नहीं लग रही होती हैं कि जी ये ज़्यादा है तो ये कम है तो यहाँ कर दो। तो वो कहते हैं ना कि अब तो इस्तिखारे भी मर्जी से इसलिए टूट जाया करते हैं कि वो बैंक बैलेंस का रेशो आगे पीछे हो जाता है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। देखिए ना, कितनी ही अजीब, मैं इसके लिए तो कोई वर्ड भी नहीं मुझे मिल रहा कि मैं क्या कहूँ कि क्या बात है कि हम इस्लाम को यूज़ कैसे कर रहे हैं कि अगर कहीं हमें अपने मकसद के तहत उसको करना है ख़त्म, तो हम बड़े आसानी से 6 महीने बाद या 1 साल बाद कहते थे जनाब इस्तिखारा नहीं मिला। तौबा करें, जिस चीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं या जिस चीज़ का आप सहारा ले रहे हैं उसके मायने होते हैं अल्लाह से मशवरा लेना। आप उस पर झूठ बोल रहे हैं, इस्तिखारा नहीं मिला, ये चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये कि जहेज जो कि नहीं होना चाहिए होता है, ठीक है, और बहुत ही
طبیعت سے ہوتا ہے کہ نہیں جی وہ اس کو آپ بڑی وہ نا ایک کہیں کہیں تو عزت اور اس کا پگڑیوں کا اور خاندانی اس کا ایک ہاں کہ وہ بن جاتا ہے کہ نہیں جی یہ نہیں ہوا تو ہائے ہماری تو پتہ نہیں کیا ناک کٹ جائے گی، اس طرح ہو جائے گا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں تو آپ کسی ایک کے ٹائم کی شادی کے ٹائم پر اچھی آپ کی فائنینشیل ایشوز نہیں ہوتے، آپ کو پرابلم نہیں ہوتی، آج آپ نے اچھا دیا ہوتا ہے. سیکنڈلی جب آپ دوسری بیٹی کی شادی کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کی لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن، سب کی لائف میں آتے ہیں، اگر آپ کی لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن آ رہے ہیں، اگر آپ اس دوسری بیٹی کو اتنا اچھا نہیں دے پائے پہلے والے کے مقابلے میں، تو اس پر بھی ہوتا ہے کہ ہاں جی اس کو زیادہ دیا تھا اور ہمیں کم دیا تھا. دیکھیں وہاں پہ بھی لوگ تو جو ہوتے سو ہوتے ہیں، جو بچہ ہوتا ہے یا جو بچی ہوتی ہے اس کا یہ سوچنا نیچرل ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، وہ پیرنٹس کے آگے تو وہ ایک اس وقت ایک جیلسی کا عنصر بھی آ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ جی فلانے کے ساتھ اتنا کیا، یا جو پرانے گزر چکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کم ہوا ہوتا ہے، آگے آنے والے وقتوں میں زیادہ ہو جاتا ہے، وہ پھر وہ اپنی ڈیمانڈ لے کر آ جاتی ہیں. اچھا ہمیں تو یہ چیز نہیں دی تھی آپ نے، یا ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں کیا تھا. مسئلہ یہ ہوتا ہے دیکھیں ہمارے جو ماں باپ ہیں نا، اسپیشلی بیٹیوں کے ماں باپ کی میں بات کروں گی، کہیں کہیں اب بیٹیوں کے ماں باپ بھی ذرا کرنے لگے کچھ گڑبڑ، لیکن اسپیشلی جو بیٹیوں کے وہ والے ماں باپ ہیں جن کو بیٹی پیدا ہونے کے دن سے لے کے فکر ہوتی ہے اور اس کو جو ٹینشن یہ شروع ہو جاتی ہے نا، کیونکہ بیٹی بوجھ نہیں لگتی، وہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کے لیے کہ اچھا ایک بیٹی عزت کا سوال ہے، کتنا تولا سونا دیا کہ اتنا زیادہ یوں، وہ چیزیں نا وہ انسان کو کھا رہی ہوتی ہیں. اچھا ہمارے ہی لوگوں کی، ہماری اپنی، ہم اگر یہ کام ہم بھی کہنے تو اس میں بھی شامل ہو جاؤں گی کہ ہماری مصیبتیں بھی تو ہماری اپنی ہی پیدا کرنا ہے نا. اگر یہ اسٹینڈ صرف دیواروں پہ اور اشتہاروں کی حد تک لکھ کے نہ لگایا جاتا کہ جہیز ایک لعنت ہے، اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوتا. اچھا بہت کم گھرانوں میں ہے ابھی بھی، اس معاشرے میں بھی، اتنے پڑھے لکھے معاشرے میں بھی بہت کم گھرانوں میں ہے یہ کہ نہیں لیتے جہیز. زیادہ تر پڑھے لکھے گھرانوں میں بھی آج بھی جہیز لیا جاتا ہے. اس چیز کو نا، جہیز کو اسپیشلی میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ اس کیٹیگری میں لاتی ہی نہیں ہوں، کیونکہ میں نے کچھ فیملیز ایسی دیکھی جو انٹیریئر سائڈ کی تھی، جہاں پہ خود پرسنلی ہم وہاں پہ انوائٹیڈ تھے، ہم وہاں گئے تو وہاں یہ دیکھا کہ وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا تعلیم کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا ان لوگوں میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس معاشرے میں ایک مقام رکھتے ہیں. صحیح ہے. یہ میں اس لیے بول رہی ہوں، اس لیے میں کوٹ کر رہی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پڑھے لکھے لوگ اس میں، میں جاہل کہہ کے ان کی توہین نہیں کرنا چاہتی، تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ ان پڑھ تھے، ٹھیک ہے، وہ جاہل نہیں تھے. انہوں نے اتنی جب ان سے، کیونکہ ہم تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں نا کہ اس طرح، تو اچھا جی یہ چیزیں آپ یوں کرنے لگے کہ ہمارے ہاں تو جو لڑکی کے ڈریسز ہیں اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا، جب لڑکا سب کچھ تیار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا رشتہ کیا جاتا ہے. میں نے کہا مطلب یہ لڑکی کے تو کہنے لگے وہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، وہ اپنی مطلب یہ کون کر رہا ہے یہ بات؟ جو ان پڑھ ہے. یہی بات اگر سب سمجھ لیں تو یہ برائی ختم نہیں ہوتی. اور یہ سوچیں کہ اگر یہ بات ہمارے سرکل میں اسٹارٹ ہو جائے، یا چاہے مڈل کلاس یا لوور کلاس یا اپر کلاس کہیں بھی، تو یہ مطلب کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو صحیح وقت پہ بیاہ ہو جائیں گی، کتنے لڑکے ایسے ہیں جو، اس میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ سارا کچھ لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی بیچاروں کی سیلریز اتنی کم ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. سیم یہی ہے کہ دیکھیں اگر آپ وہ لاکھوں روپے جہیز کی مد میں نہ لگائیں نا، آپ عزت سے اپنی بیٹی کو جو شرع میں ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو وراثت میں سے حصہ دو. اب ہمارے وراثت تو کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو لگتا ہے کہ بس وہ تو پتہ نہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی یا باپ نے مل کر بیٹی کا یا بہن کا حصہ کھا لیا، نہیں دیا.
ایسے بھی لوگ ہیں, اور یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے سراؤنڈنگس میں, کہ نہیں دیتے بیٹی کا حصہ, کہ تمہاری شادی کر دی ہے بس اب تم اپنے گھر کی ہو, تمہیں تو اپنے شوہر کی طرف سے ملے گا یا XYZ جو بھی ہے, تو تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے. یا یہ بولا جاتا ہے کہ تم جو ہے نا کیا نام ہے, اپنے آؤ 10 دفعہ آؤ اپنے بھائی کے گھر, باپ کے گھر, تم اپنے بھائی کا گھر بکوانا چاہتی ہو, پھر آؤ گی کہاں, یہ بھی ہوتا ہے. لیکن بات یہاں تک تو نہیں رہنی چاہیے. ٹھیک ہے, پتہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ کی جہاں تک بات کی جائے تو میں اپنے آپ میں سوچ رہی تھی کہ کچھ ہوتا ہے نا, کچھ کیریکٹرز ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, جہاں تک بہن بھائیوں کا سوال ہے تو کچھ تو میں نے ایسی ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ باپ کی زندگی میں ہی تو جو ہو رہا ہے تو چلے سو ہو رہا ہے, یعنی باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کی باڈی ابھی گھر سے گئی بھی نہیں ہے, اور بیٹے جو ہے وہ آپس میں دست و گریباں ہوئے ہوئے ہیں کہ جی جائیداد, حصے. کتنا افسوس, مطلب آپ یہ سوچیں کہ کہتے ہیں کہ مردہ اتنی دیر تک سن رہا ہوتا ہے, یا سائنسی اعتبار سے بھی, روحانی اعتبار سے بھی, جو کچھ بھی ہے. اور کسی کا باپ چلے جانا, کسی کی ماں کا چلے جانا, تو اس وقت کیا وہ جو اولاد ہوتی ہے اس کے سینسز اتنے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اماں ابا کی فکر نہیں ہوتی ہے, اس کو ان پیسوں کی فکر ہے جو اس کے ساتھ بھی نہیں جائیں گے, اس نے بھی یہیں چھوڑ کے جانا ہے. اس کے علاوہ ان چیزوں کی بھی ہوتی ہے کہ وہ آخری جو چیز تھی وہ کہاں رکھی ہے, پھر اس کے علاوہ کہاں رکھا ہے, دیکھیں جہاں تک بینک میں کتنا رہ گیا ہے, اکاؤنٹ نمبر کسی کو پتا ہے نہیں پتا. کوثر میں ایک چیز یہاں اور بولوں کہ اب یہ ایک ٹرینڈ چلا ہے یا شاید حقیقتیں بہت زیادہ عیاں ہو گئی ہیں, تو جو واقعی جسے کہتے ہیں نا کہ سمجھدار اور عقل مند لوگ, میں کہوں گی کہ جو واقعی جو سمجھدار اور عقل مند لوگ ہیں نا, وہ اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر رہے ہیں. بس ان بیچاروں کے ساتھ پرابلم یہ آتی ہے کہ جیسے جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں, یا جن ماں باپوں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹوں کو یا بیٹیوں کو یا اس طرح کر کے انہوں نے جو بھی حصے ان کے ایک صحیح شرعی حساب سے ڈیوائڈ کر کے ان کو دیے ہیں, یقین کریں انہوں نے اپنے لیے دنیا میں بھی جنت کر لی اور آخرت میں تو انہوں نے اپنے لیے آسانی کر ہی لی. کیونکہ دیکھیں نا, کسی بھی چیز کی وجہ سے آپ کی اولاد کا ہی دل خراب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ اگر انہوں نے جہیز بھی دیا ہوگا اس معاشرے کو لے کے تو وہ تو ڈبل پس گئے. ایک طرف تو یہ ماں باپ ہو گئے, ٹھیک ہے, اور ایک طرف ایسے ماں باپ ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ جہیز یا جو بھی XYZ شادی کرنا ہے اپنے اولاد کی, یہ ایک الگ میٹر ہے, لازمی سی بات ہے, لیکن اس کو لوگ حصے کے اس میں وراثت کے اس میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ تمہاری شادی پر اتنا خرچہ کیا تھا, اب اس تمہارے حصے میں ہم اتنا کاٹ دیتے ہیں. نہیں, یہ غلط ہے, یہ تو نہیں میرے خیال میں لکھا, لیکن میں نے دیکھی ایسی مثالیں. دیکھیں میں نے پھر وہی بات کہوں گی کہ لوگ اپنے حساب سے اسلام کو بنا رہے ہیں, اور جو پیرنٹس یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی شادی پہ دے دیا, ایک بات ہے, ٹھیک ہے, تو ابھی آپ اس چیز کے اوپر ایگری اگر کروا بھی لیتے ہیں, اگر آپ کسی مولوی سے یا کسی سے شرعی اعتبار سے آپ اگر جا کے اس چیز کے بارے میں کنسرن کریں گے تو اوبویسلی وہ یہی کہیں گے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جہیز جو کہ ایک لعنت ہے, لیکن آپ اس لانتی فعل کو بڑے خوش و خرم کے ساتھ اس چیز کو بڑی اسلوبی کے ساتھ نبھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی اپنی مرضی تھی, ٹھیک ہے نا, لیکن جو قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ نے وہ اگنور کر دیا, تو پھر اس کا حصہ تو آپ کو آخرت میں دینا پڑے گا. بالکل دینا پڑے گا. کس کی مد میں دینا پڑے گا یہ بھی پتا ہونا چاہیے. بالکل. کیا آپ نے اتنی نیکیاں کی ہیں دنیا میں؟ اب جیسے ابھی آپ نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ کچھ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے بھائی کا گھر بکوانا چاہ رہے ہو یا آپ اس میں آ کے رہ رہے ہو, تو وہ پیرنٹس مطلب کیسے بھول جاتے ہیں. آپ لوگ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں, آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے, اور اگر اور پتہ ہے دیکھیے یہ چیز جو میں نے زیادہ تر دیکھی ہے, یہ میں نے وہاں دیکھی ہے جہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. جہاں کم ہوگا نا اس غریب کو تو یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہے ہی نہیں, جب ہے ہی نہیں تو لڑائی کس بات کی, ٹھیک ہے. جہاں زیادہ ہوتا ہے اتنی لالچ آ جاتی ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, کچھ بڑے جیسے وہ ایک پرانا ایک دور چلا آ رہا ہوتا ہے, ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے بچے اسی طرح رہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے رہیں.
آپ کوئی برڈ لے کر آتے ہیں اپنے گھر میں, ٹھیک ہے, اگر اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو آپ کیا اس کو ایک بس اتنے سے ہی کیج میں رکھیں گے, یا ان کے لیے جگہ تھوڑی بڑی لائیں گے, یا آپ کہیں گے نہیں جی 2 کی جگہ ہم نے 12 رکھنا ہے, یہیں زندہ رہو, جو کرنا ہے بھائی یہیں کرو, آپ کے بھلے آپ کی جنریشن بڑھتی رہے. آپ کیا, وہ جانور ہیں, کیا کریں گے آپ ان کے ساتھ؟ آپ ان کا کیج تھوڑا سا سوچتے ہیں نا. اسی طرح سے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ہمارے, جب وہ یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر ان کو کسی کو اچھا لگتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا, بہت اچھی بات ہے. یہ لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہ تو دیکھیں. بالکل بشرا, آپ کی یہ بات جوائنٹ فیملی سسٹم والی بات ہم بالکل بریک کا ٹائم ہو کے اسے کنٹینیو کریں گے. جی بالکل. جی تو ناظرین, جوائنٹ فیملی سسٹم کو اگر ہم لے کے چلیں اور اس میں حصہ نہ دیں تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر ہم رہتے ہیں تو کیا اس پر حصہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں. جی بشرا, مطلب سوال یہ ہے ایگزیکٹلی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہو, چاہے کسی بھی کنڈیشن میں رہو, حصہ نہیں دینا. اس بات پہ مر جاؤ, کچھ بھی ہو جائے, لڑائیاں ہو جاؤ, پھر جب شادیاں ہو جاتی ہیں ان لوگوں کی, لوگ بڑے ہو رہے ہیں, گرون اپ ہیں, شادی ہو جاتی ہے, بیوی آ جاتی ہے, پھر وہ باتیں تو وہ ایک دوسری طرف چلی جائے گی کہ وہ بیوی پہ برائی آ جاتی ہے. لیکن کچھ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ جی حصہ نہیں دینا ہے, بھلے وہ بہت ہی زیادہ امیر ہیں, ان کے پاس بہت پیسہ ہے, حصہ نہیں دینا ہے, ایک ہی جگہ رہنا ہے بس. ایسے ماں باپ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے نا سوری ٹو سے, لیکن ایسے ماں باپ کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. وہ اس لیے کہ 1-2 لوگ گزرے ہیں میری نظر سے بھی, لیکن وہ کچھ ہماری تربیت کہہ لیں یا بس کیا کہہ لیں کہ وہ نہیں ہوتے نا اس طرح سے سوال کہ ہم ان سے پوچھ لیں. کہ میرا دل بڑا چاہتا ہے کہ میں کسی ایسے بزرگ سے پوچھوں کہ دیکھیں جانا تو ہم سب نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اب کون پہلے جائے گا کون بعد میں جائے گا یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے. ہم ایک نارملی ایک اندازہ لگا لیتے ہیں نا جی 60-70 ایک ایوریج ایج ہے یہ وہ, لیکن نہیں. پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد بھی بچے یا انسان یا کسی بھی ایج کا حادثہ کچھ بھی بالکل کسی کو نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, ٹھیک ہے. تو جو یہ رولز بناتے ہیں جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے, ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, آپ نے رہنا ہے, آپ کے وسائل ہیں, اوکے, بہت اچھی بات ہے, آپ کے وسائل ہیں, آپ کے 4 بچے ہیں یا آپ کے 10 بچے ہیں یا آپ کے 2 بچے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اکلوتا ہے نا کوئی, آپ کو ٹینشن نہیں ہے, اس کا ہی ہے نا اول و آخر سب کچھ. جہاں 2 بھی ہیں, صحیح ہے, کسی ایک کے دل میں میل آ جائے یا کوئی ایک تکلیف میں رہ جائے, بالکل, تو آپ یہ سوچیں کیونکہ آپ کی دنیا, بالکل جو آپ کی دنیا تھی وہ تو گزر گئی, جنہیں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی دنیا کے بارے میں سوچا ہے؟ کسی کا مزاج, کوئی بیٹی, آپ نے کسی اپنی بیٹی کی شادی کی, اس کے ہسبینڈ کا مزاج ڈفرینٹ مل گیا, بیٹے کی شادی کی, اس کی بہو کا مزاج, اچھا پھر یہ ایک انڈرسٹوڈ ہے. دیکھیں اس میں کوئی برا ماننے والی یا کوئی وہ بات ہی نہیں ہے. جب فیملی بڑھتی ہے آپ کو اسپیس تو چاہیے ہوتا ہے نا. اور ایک بات اور بھی ہے کہ جب ایک کوئی بیٹا اگر شادی کے بعد یا شادی کے 1 سال بعد یا 2 سال بعد یہ ڈیمانڈ کرنے لگ جاتا ہے اپنے بھائیوں سے یا اپنے پیرنٹس سے کہ مجھے حصہ دو یا مجھے اپنا ایک الگ گھر لینا ہے, فلیٹ لینا ہے, جو بھی ان کے حصے ہوتے ہیں اس حساب سے, تو اس پر بھی پھر برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں جو لوگ اپنی زندگی میں, مطلب اب تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں بہت سارے لوگوں کی مثالیں دیکھنے کے بعد کہ جو پیرنٹس اس قابل ہوتے ہیں کر سکتے ہیں, مگر وہ یہ سوچ کے, مطلب کچھ کی سوچ تو یہ ہوتی ہے, جیسے ایک کوشچن آپ نے کیا کہ مل جل کے رہیں, اور کچھ کی سوچ اتنی خوفناک ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ پیرنٹس ایسے کیسے سوچتے ہیں, اسپیشلی فادر, کہ بعد میں لڑ بھڑ کے کریں گے خود ہی. ارے مطلب یعنی آپ کو پتا ہے کہ لڑنا ہے تو پھر آپ ایسا کام ہی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ بعض نا ڈر کے مارے بھی کرتے ہیں, اور بعض پیرنٹس ڈر کے مارے بھی پہلے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جائیداد بناتے ہیں, وصیت. تو وصیت تو چینج ہو جاتی ہے اب تو, جو نہ ہو وہ کم ہے اس دور میں, تو جو نہ ہو وہ کم ہے. تو آپ اگر اپنے ہاتھ سے کوئی چیز آپ دے رہے ہیں, دیکھیں عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ فادر ہیں بڑے ویل آف ہیں بھائی, اچھا جی ایک بیٹا ہے 6 بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے. اب یوزلی یہ دیکھا جائے گا کہ جی ٹھیک ہے وہ گھر ہے اس میں بیٹا رہ رہا ہے, اور جیسے آپ نے وہ بات کہی کہ بیٹیاں آ کے اگر بولیں گی, اچھا
کہیں کہیں بیٹیاں بھی آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں, مولا جٹ بن جاتی ہیں, اور کہیں کہیں ان کے ہسبینڈس یا ان لاز پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں, فورس کرتے کہ آپ کریں. آپ یہ سوچیں کہ آپ کے چھوٹے سے ایکٹ کی وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. اچھا پھر ان بچوں میں زندگی سے پورا اس سے پورا گھر برباد ہو جاتا ہے, پورا گھر ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ہر بچہ نا دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان میں ہوتا کیا ہے, کوئی ایک بچہ ضرور ہر گھر میں بلی کا بکرا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہوتا کیا ہے, آپ نے اس کو بڑا بنا دیا, آپ نے اس کو ذمہ داری ڈال دی کہ جی آپ نے ان کو سمیٹ کے رکھنا ہے. اچھا ایک بچہ جو آپ نے کہا کہ پورے گھر کا ایک بلی کا بکرا بن جاتا ہے, بعض دفعہ صرف بیٹیاں ہیں تو وہ اس میں سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. ہم صرف بیٹوں کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر, بیٹوں میں بھی ہو جاتا ہے, بیٹی میں بھی ہو جاتا ہے. اور ایک بچہ لازمی ہر فیملی میں ایسا ہوتا ہے جو کسی بھی حوالے سے تھوڑا سا فائنینشلی ویک ہوتا ہے. بالکل. تو ان دونوں پر بھی ذرا مجھے بتائیں. دیکھیں یہاں تو یہ بات ہی بڑی عجیب سی لگتی ہے مجھے کہ دو بھائی ہیں سگے, ایک فائنینشلی ویک ہے اور دوسرا بہت ویل آف ہے. انسانیت کا تو جنازہ یہی نکل گیا میرے حساب سے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو نہ مانیں, لیکن یہ حقیقت ہے. جب دو سگے بھائی ہیں نا, یا دو سگی بہنیں ہیں, ایک ویل آف ہے اور ایک نیڈی ہے, تو میں کیا الفاظ یوز کروں کہ میں نے کہا نا کہ انسانیت کا تو جنازہ نکل گیا. کیوں؟ کیسے ہے وہ, کیسے فائنینشلی ہے؟ جب ایک کر سکتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, آپ سپورٹ ایک کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم غریب ڈھونڈتے ہیں. کیوں؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے, ہم نے اسٹیمپ لگانی ہوتی ہے. ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ ایماندار یا دیندار بننا نہیں چاہتے, صرف دکھنا چاہتے ہیں. اور ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ آپ پوری سپورٹ ایک ہی کو کر دیتے ہیں. نہیں, ایک ہی کو نہیں کر دیتے, وہ سپورٹ تو پھر بات تو وہ تو وہی آتی ہے. دیکھیں کہیں کہیں پیرنٹس ایسا ہو کہ جی ایک جو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی وہ فائنینشیل طور پہ ویک ہو گیا ہے, پتہ نہیں اس بیچارے کے یا تو کوئی ایسے گناہ ہوئے ہوں گے کہ جو اس کے پیرنٹس اس سے ناراض ہو گئے. دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے, بھائی وہ آگ کر دیا. جبکہ میں نے خود اپنے جب فادر سے بات کی, جائیداد سے آگ کر دینا یہ ہے اسلام میں نہیں. دیکھیں اس کی میں نے خود اپنے جب فادر سے اس پہ بات کی, ٹاپکس ہوتے نا نکل رہے ہوتے ہیں, ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ اور لوگوں سے بھی, تو انہوں نے کہا کہ اب جیسے ایک فیملی ہے اس میں انہوں نے اپنا سب کچھ اپنی وائف کے نام کر دیا. صحیح, ٹھیک ہے. اب ان کے ایک بیٹا ہے, اس کے بچے ہیں, بیوی بچے. ایک بیٹی ہے وہ ڈیورسی, اس کے بیوی اس کے بچے, ہسبینڈ. اچھا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, سیکنڈ میرج کی, اس سے ڈیورس ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر ایک بیٹی ہے جو ان کے ساتھ ہے. اب وہ لائن سے ایک چیز اپنی اس بیٹی کے نام کرتی جا رہی ہیں کہ بھائی میری بس یہ ہے میری جائیداد کی وارث. تو ایسے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر جو دوسرے بیٹا اور بیٹی ہیں نا, انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا کہ بھائی یہ کیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. جو لوگ اپنی زندگی میں اپنے گھر کو اس طرح سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ بعد میں خود کر لیں گے, ان کا تماشا پھر دنیا کے سامنے بنتا ہے. بالکل, کہ وہ پھر چیز جس کو آپ چھپا رہے ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح سے عیاں ہوتی ہے کہ آپ کی عزت بھی خراب ہوتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہاں یہ یار فلاں شخص تو اتنا قابل تھا, اس نے کیا کیا ہے. اچھا پھر جو بھائی یا جو بیٹا یہ سوچے کہ بہنوں کا یا بیٹیوں کا, یا جو میرا بھائی جو بیچارہ کچھ بول ہی نہیں رہا, اس کا کوئی حق نہیں ہے, وہ یہ مت بھولے کہ یہ مکافات عمل اس دنیا میں آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. وہ آپ نے کیا, آپ کی اولاد کو بیچاری کو بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جس چیز کے لیے آپ لڑ رہے ہیں, جس چیز کو آپ اپنا سمجھ رہے ہیں, وہ آپ کی اپنی بھی نہیں ہے, یہی رہ جانا, وہ سب یہی رہ جانا ہے. اور مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہی والی بات ہوتی ہے کہ میں بھی نہیں کھاؤں گا, تمہیں بھی نہیں کھانے دوں گا. جب آپ نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا, دیکھیں سب سے پہلے آپ کی عزت گئی, نظریں خراب ہوئی, رشتوں میں دراڑ آئی, تماشا بنا. وہ جو ایک بالکل یہ جو رشتوں میں دراڑ والی بات ہے نا, یہ ایک دفعہ آ جاتی ہے رشتوں میں بال, چاہے وہ سگے ہوں بالکل یا کسی بھی رشتے میں ہوں, وہ پھر نہیں نکلتی. آپ کہہ بھی رہے ہوتے نا اگر کہ نہیں اب میرے دل میں یا دماغ میں کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ نہیں نکلتی, کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ کے کونے میں ایک بیٹھی ہوتی ہے یہ بات. بالکل. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا پیسہ آتا ہوا تو سب کو برا لگتا ہے,
سوری جاتا ہوا تو سب کو برا لگتا ہے, آتا ہوا کسی کو بھی برا نہیں لگتا, بھلے دل میں کوئی کچھ بھی بولے کہ ہمیں نہیں چاہیے. بڑی بڑی لڑائیاں دیکھی ہیں, ان حصوں پر بڑے بڑے جھگڑے دیکھے ہیں, لیکن یہ ماں باپ, میں یہ کہتی ہوں کہ وراثت اپنی زندگی میں بنا دینا, اس کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب اس کے بعد اگر ہم نے بنا کر رکھ دی, ہم نے اپنی اولادوں کو بٹھا کے بتا دیا, تو شاید یہ کل کو ہماری اولاد ہمیں مار دے یا ہمیں گھر سے نکال دے. تو بھائی جب آپ زندہ ہیں تو اس کے حساب سے ان کا حصہ الگ ہے, ایسا ہی ہے نا, ان کا حصہ الگ ہے اور اولاد کا حصہ الگ ہے. نہیں کوثر وہ ہے, لیکن پتہ ہے کہیں کہیں کیا ہوتا ہے, کہیں کہیں ماں باپ بھی نا الگ الگ جیسے کیٹیگریز ہیں نا, تو کہیں کہیں ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ کچھ ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جی بعد میں لڑیں, بال نوچے ایک دوسرے کو, کچھ بھی کریں بعد میں کریں گے, ٹھیک ہے. فادر اسپیشلی ظاہر ہے وصیت وغیرہ کے, کہیں انڈیپینڈنٹ مدرز ہوتی ہیں تو وہ اس طرح سے سوچ کر رہی ہوتی ہیں. اچھا یہ حقیقت ہے کہ کہیں کہیں ایسا بھی ہوا ہے, اور جو کہ بہت ہی غلط ہے, مطلب گھٹیا ہے, یہ ورڈ شاید سوری لیکن صحیح ہوگا, کہ اگر فادر نے, پیرنٹس نے, دونوں حیات ہیں, اپنی جائیداد حصے کر دیے, دے دیے, تو یہ حقیقت ہے کہ واقعی کچھ اولادوں نے ایسی حرکتیں کر کے دکھائی ہیں کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ ابا یہ کیا غلطی کر دی, ہم تو فرعون بن گئے. اب یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے ہمارے معاشرے. اور مطلب آپ یہ سوچیں کہ جس باپ نے اور جس ماں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کہ آپ کو لکھ پتی یا کروڑ پتی آپ کی زندگی میں بنا دیا, جبکہ آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ کو تو پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے نا, اور اس کی 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ اس کو یہ احسان کر رہے ہو کہ میرے گھر میں رہ رہے ہو. مطلب یہ بھی کیا ہے, ایسی بھی اولاد ہیں کہ وہ باپ جس نے ساری زندگی آپ کو سونے کا نوالا ہی کھلایا, بالکل جسے لٹرلی سونے کا نوالا ہی میں کہوں گی, وہ چھوٹی چھوٹی بیسکس نیڈس سے آپ نے اس کو ترسا دیا. تو یہ ایک طریقے سے مطلب اس کے لیے حق مارنے والی بات ہوئی نا. حق مارنا تو بہت چھوٹا سا الفاظ ہے. مطلب آپ یہ سوچیں کہ جو اولاد اگر وہ اپنی اولاد کے لیے اپنے اسی باپ کی جائیداد میں سے اس باپ کو ایک نوالا نہیں کھلا رہی, تو کیا اس کی اولاد نہیں دیکھ رہی؟ وہ اپنی اولاد سے وہی سیکھ رہی, وہ یہی کریں گے آگے جا کے, انہوں نے بھی یہی کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں باپ یا ماں جس کے بھی ہاتھ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, زیادہ تر باپ کا ہوتا ہے, زندگی میں ہم یہ کہیں ابا آپ کی بڑی جائیداد ہے جی, مجھے تو میرا حصہ دیں. میری نظر میں یہ ایسا ہے کہ کیا آپ اپنے ابا کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ صحیح ہے. یا آپ کوئی ایسی کنڈیشنز میں آپ آ گئے کہ جیسے جہاں پہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, تو جی لڑکیوں پہ ظلم ہو رہے ہیں, ان لاز دے رہے ہیں, ہسبینڈز ان کے پریشر ان کو دے رہے ہیں کہ نہیں جی جاؤ اور کرو. وہاں پہ ہوا ہے, لوگوں کے گھر بھی بکے ہیں, ہوا ہے, ماں باپ بیچارے کچھ دنیا سے ہی چلے گئے, ماں اس طرح بھی ہوا ہے. لیکن ایک سائڈ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں, زندگی میں جس ہمارے باپ نے ہمیں اس طرح سے کرا تو ہم اس کو یہ کہیں کہ لاؤ جی رک جاتے ہیں. کہیں بیٹے رک جاتے ہیں اگر بہویں غلط پریشر دے رہی ہوتی ہیں, کہیں بیٹیاں مر جائیں گی, ابا اماں سے بولیں گی نہیں, ٹھیک ہے. اور اگر وہاں پہ اماں ابا نے کر دیا, اچھا جی ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے. وہاں ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. کیا اگر کسی باپ نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو کچھ دیا, تو کچھ شوہروں کو یا کچھ سسرال والوں کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ بیٹی کا نام کیوں کیا. اچھا جی, حالانکہ شرعی اعتبار سے جب باپ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے تو وہ چیز اس کی بیٹی کے ہی نام ہوگی, وہ چیز اس کے داماد کے نام نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے, پھر اس چیز کے لیے وہ سنے جس پہ اس کا شوہر بھی اس کو مطلب انڈائریکٹلی کیا کہنا چاہیے کہ تنزیہ لفظوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بھی اس بات کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. بالکل اٹھاتے ہیں بہت. دیکھیں جہاں پہ سمجھنے والے ہیں تو وہ شاید 40-20 کر لیں, اور ریشو جو ذرا زیادہ ہے نا وہ تھوڑا ان کا ہے کہ جو نیگیٹو وائبس جہاں سے آ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح کچھ لاز ان کے, پھر وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ ادھر سے شوہر صاحب کو پریشرائز, بیٹی دے دی گھر نام نہیں کر سکتے. ارے کیوں, مطلب کسی حال میں دنیا خوش نہیں ہے. اچھا, اور یہ بھی ہے کہ میں نے کچھ بیٹے, کچھ اولادیں, بیٹے بیٹی جو بھی, میں نے اولاد کہوں تو بلکہ زیادہ صحیح ہے, ورنہ کوئی سمجھے گا کہ میں صرف بیٹے کی بات کر رہی ہوں یا بیٹے کی. اور کچھ اولادیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو باقاعدہ زندگی میں بیٹھ کے ہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے باپ کے نام پہ اتنا پیسہ ہے,
اللہ جلدی مرے تو ہمیں حصہ ملے گا. ہاں یہ حقیقت ہے, میں نے خود سنا ہے, اور بہت افسوس ہوتا ہے مجھے ان اولادوں پر اگر میں اس طرح کی کوئی چیز دیکھتی ہوں. کوثر آپ نے تو سنا ہے نا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک جگہ ایسا کہ جس کے نام گھر ہے اس کی باڈی رکھی ہوئی ہے, اور اس پہ بھائی جو کہ کہتا ہے کہ جی میں بڑا علم بردار ہوں, میں نے بڑا کیا ہے اپنی بہن کے لیے اس طرح سے, اور بھتیجے ہیں, بھتیجیاں ہیں, بھابیاں ہیں, ٹھیک ہے, وہ میت کو غسل دینے آ رہے ہیں دکھانے کے لیے, اور جناب وہ جو ایک میت کا کھانا جسے کہا جاتا ہے وہ تک نہیں ہوا, وہ آ کے پوچھتا ہے بھائی کہ جی وہ گھر کے کاغذات کہاں ہیں, فائل کہاں ہیں. بشرا بہت ہی ایسا ٹاپک چل رہا ہے, پلیز ہم اس ٹاپک کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے بریک کے ٹائم کے بعد. اور جی ناظرین, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی جناب, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی وراثت کی. جی بشرا, ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ ماں باپ کی یا جس کے نام پر گھر ہے کی باڈی بھی رکھی ہوتی ہے, اور حصے وہیں سے شروع جاتے ہیں کہ میں نے اتنا خرچہ کیا تو اب میرا اتنا حصہ بنتا ہے. کہیں کہیں نا الفاظ ایسا لگتا ہے ختم ہو گئے, بہت کچھ ہوتا ہے بولنے کے لیے, لیکن ہمیں اس وقت سوٹیبل ورڈز نہیں مل رہے ہوتے, یا سچویشن کی ڈیمانڈ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایموشنز پہ قابو نہیں رکھ پاتے. اور باقی اس طرح کی چیزیں بہت دیکھی ہیں, سنی تو ایک تو ہوتی ہے نا سنی سنائی باتیں, دیکھی ہیں کہ جیسے ایک جاننے والوں میں ایک بیٹی ہے جس نے یہ بتایا کہ جب اس کے فادر کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی تو اس کے بھائی آپس میں لڑ رہے تھے جائیداد کے لیے. مجھے نہیں سمجھ آتی ایسے اولادوں کی. وہ بیٹی اب اپنے بھائیوں سے نہیں ملتی ہے, صرف اپنی ماں سے مل رہی ہے. پھر کہیں بہن اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی تھی, اس کے یعنی فادر اور مدر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور ایج میں آپ کی سب سے چھوٹی بہن, اس کی باڈی رکھی ہوئی ہے, تو جس کے اوپر مطلب میرے پاس کوثر واقعی اس وقت شاید الفاظ ختم ہو گئے یا بہت زیادہ ہے, میں آن اسکرین نہیں کہہ سکتی. اچھا, ایک چیز اور بھی ہوتی ہے بشرا, میں نے خود دیکھا ہے کہ 6 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے اکلوتا. اب بھائی ہسبینڈ کا ہو گیا انتقال, ابھی سب جو ہے نا وہی والی بات یہی کہ بس 40واں گزرا ہے اور جناب بات شروع ہو گئی حصوں پر کہ اب تو یہ ساری جائیداد کا مالک صرف ہمارا اکلوتا بھائی ہوا, اور ہمیں تو وہی جو ایک شرعی حیثیت کے حساب سے حصہ ملے گا. تو دامادوں نے کہنا شروع کر دیا فوراً, ٹھیک ہے. اچھا, اسی وقت وہ داماد سارے ایسے پلٹی کھائیں کہ اب ساس کے ارد گرد, اور اتنا مطلب ایک ماں کیسے اپنے اس اکلوتے بیٹے کو ہر چیز سے جائیداد سے آگ کر سکتی ہے کہ تمہارا کوئی حصہ ہی نہیں ہے, میں نہیں دوں گی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بھی غلط ہے, بالکل غلط ہے. کیسے سوچ سکتی ہے کہ نہیں داماد سارے گھر داماد بن کے رہیں گے, اب وہ 1 to 1 وہ گھر دو, دیکھیں یہاں پہ ناجائز بیٹے کو گھر سے نکال دیا, یہاں پہ ناجائز اس بیٹے کے ساتھ ہو رہا ہے نا, تو اس ماں کو اس کا جو ہے نا وہ جواب دینا پڑے گا, اور اللہ کو دینا پڑے گا. دنیا ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اب تک مطلب ایک بات ہے نا سوچنے والی کہ آپ دامادوں کو گھر میں رکھیں اور اپنی اولاد جس کو آپ نے پیدا کیا, اتنے سال پالا, صرف تھوڑی سی پالیٹکس چلتی ہے, یہ بھی بڑی پالیٹکس چلتی ہے. اس پالیٹکس کے پیچھے آپ نے اپنے بیٹے کو باہر نکال دیا گھر سے, اب وہ روڈوں پہ سڑکوں پر اپنی بچے اپنی بیوی کے ساتھ کبھی کہیں رہ رہا ہے کبھی کہیں رہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کو رلا دیا, تو کیا آپ کو اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ یہاں پہ تو ماں موجود تھی نا. کچھ لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے کہ بہن بھائی ہوتے ہیں نا, یہ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں اور بڑے کوئی بدتمیز رشتے ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہم اتنا لڑیں گے جھگڑیں گے پھر ساتھ بیٹھیں گے, پھر بہن بھائی ایک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہن بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کا ایک رخ ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے یہ اس کی یہ نیچر ہے, اس کی یہ نیچر ہے, وہ لڑتے جھگڑتے پھر ایک ہو جاتے ہیں, کمزوری پکڑتے ہیں, کمزوری. اچھا, اب کیا ہوتا ہے, جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ وہ دامادوں کو تو انہوں نے شیلٹر دے دیا, ایک ہاتھ رکھ دیا ان کے اوپر, ٹھیک ہے, آپ نے ان کے بیٹے اپنے ہی سگے بیٹے کو آپ نے بالکل ہی اس بیچارے کو کہاں لا کے چھوڑ دیا. اسی طرح ہوتا ہے کیا ہے کہ وہی والی بات کہ جو کچھ پیرنٹس اتنی جائیداد چھوڑ کے بھی, اور وہ ایک دماغ میں ان کے چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ میرے بچے مل کے رہیں. پتہ ہے وہ مل کے کیسے رہتے, آپ ان کو ان کے حصے کی چیزیں دیتے, کیونکہ میں نہیں مان سکتی کہ دنیا کا کوئی ماں باپ ایسا ہو جس کو اپنی اولاد کی نیچر کا نہ پتا ہو.
پتا ہوتا ہے. کچھ کہیں ہوتا ہے تو وہ بیونڈ دا لمٹ ہی کچھ زیادہ ہی کوئی بدتمیز نکل جاتا ہے یا کوئی کچھ زیادہ بہت اچھا نکل جاتا ہے, دونوں چیز ہوتی ہے نا. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو بیچارہ پس رہا ہوتا ہے یا جو بیچارہ بڑا بن جاتا ہے اور جو بیچارہ سمیٹ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا اپنے ماں باپ کی ویلیوز کو, وہ پس جاتا ہے. اچھا صرف وہ نہیں پستا, اس کی بیوی پستی ہے, اس کے بچے پستے ہیں, اور اس کے وہ بہن بھائی. عیاشی تو چھوٹا سا لفظ ہے, میں تو کہوں گی کہ وہ ان کی ہٹ دھرمیاں ہو گئی نا, کہ یعنی مانگ کے کھانا اور اکڑ کے رہنا, کہ اب ذمہ داری تو اس کی ہے بڑے بھائی کی, صحیح ہے, لیکن اس بیچارے کے حقوق ایسے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں نا اندھا قانون, آنکھوں پہ پٹی ہے اس نے سارے ایکسپینس پورے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس نے سارے فیصلے وہ کرنے جو آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے حق میں ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, اور اینڈ میں کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ابا آپ کو بڑا کر کے گئے تھے, اس کے حق کیا ہے اس بڑے کا؟ نہ گھر اس کا ہے نہ گھر والے اس کے ہیں. اچھا ادھر اس کی فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے, اس کے بچے اگر اس سے بدزن ہو جائیں, اس کو پریشرائز کریں, وہ اپنے بھائیوں سے یا بہن بھائیوں سے کہتا ہے کہ بھائی یہ اس کا کچھ تو حل نکالو, تو وہ سب سے برا. صحیح. تو بتائیں ایسا انسان کتنی مشکل زندگی گزار رہا ہوگا کہ اس کو وہ ایک طرف وہ اس گناہ کی سزا بھگت رہے جو اس بیچارے نے کیا ہی نہیں ہے, جبکہ اس کا بھی حق ہے. اسی طرح سے جو ایک بیٹا جس کو ماں نے نکال دیا, اس کے بیوی اس کے بچے اگر اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں ایک مثال کے بعد کہ جی اگر وہ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, بھائی دنیا ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس بندے کی زندگی برباد ہو گئی. تو یہ اتنے نازک معاملات ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو ایسے اگنور کر دیتے ہیں اور اتنی آسانی سے. مطلب میں نے کھرب پتی یا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ شاید ان کی دولت جو ایون ان کو خود بھی نہیں پتا, اور وہ میں بار بار ایک ورڈ بولتی ہوں کہ مکافات عمل. میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے کہ لٹرلی ان کو نہیں پتا, اور شاید مجھے بھی نہیں پتا کہ ان کی جائیدادیں کتنی ہیں, لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ اتنی قسم پرسی کی لائف میں آ گئے وہ, اور جو صاحب تھے ان کی ہو گئی ڈیتھ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جو باقی ان کے رشتہ دار ہیں وہ حقدار ہیں, اور جو سگی ان کی بہن ہیں وہ ان کا کیس آج تک عدالت میں, بہنوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, اور یہاں میں ایک بات پہ مجھے ایک حدیث یاد آئی جو ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے اتفاق سے پڑھی. بہن کی فضیلت پہ میں ایک ٹاپک تھا وہ پڑھ رہی تھی, تو اس میں لکھا تھا, کیونکہ اکثر یہ تو ہم نے سنا ہے نا کہ جب بھی اپنی بہن کے گھر آپ جاؤ تو اپنے حسب توفیق کچھ لے کے جایا کرو, خالی ہاتھ نہیں جایا کرو, ٹھیک ہے. جس طرح سے گھر میں آپ کے 10 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے, گھر میں کوئی چیز لے کر آؤ تو وہ بیٹی کے ہاتھ پہ رکھو, بیٹی بیٹی بہن بیٹی بیٹی, یہ ایک بار بار آ رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بار بار ایک چیز ریمائنڈ کروا رہا ہے. اسی طرح سے اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ کی بہن آپ سے کسی بات پہ ناراض ہے اور اسی ناراضگی کے دوران آپ کا یا آپ کی بہن کا انتقال ہو گیا, جی بالکل, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی سزا کیا ہے اور اس کے سوال کیا ہوں گے. بہت چھوٹی سی بات ہے نا, ہم کہتے ہیں ناراض ہے اچھا ہے, بالکل لٹرلی ہم یہ ناراض ہے ٹھیک ہے اچھا ہے, نہیں ہو سگے رشتوں میں بہت مزے سے ہم رشتے ختم کر دیتے ہیں, ہاں بس ٹھیک ہے مت آؤ. صرف بہن بھائی کے رشتے کا میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کی بہن مر گئی ناراضگی کی کنڈیشن میں, یا آپ کی بہن نے آپ کو معاف نہیں کیا, آپ مر گئے ناراضگی کی کنڈیشن میں, تو اس کی سزا بہت بڑی ہے. صرف, اور یہ بات صرف آپ نے بہن کی فضیلت سے ریلیٹڈ بات کی, لیکن یہ بات جرنل سے ریلیٹڈ ہے. جرنلی بات اگر ہم کریں تو کہ اگر آپ کی کسی سے ناراضگی ہے, اسی لیے تو کہا ہے اسلام میں کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراضگی مت رکھو. ہمیں کیا پتا اگلا لمحہ ہم زندہ ہیں یا نہیں ہیں, اور میں تو کہتی ہوں 3 دن بھی بہت دور ہے. اگر آپ سے آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بات ہے, کوئی ناراضگی ہے, میں کہتی ہوں جتنا جلدی اسے آپ کلیئر کریں وہ زیادہ بہتر ہے. اصل میں کوثر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جیسے جہاں تک وہ بات تھی نا بہن کی فضیلت, تو کچھ بہنیں بھی میں نے ایسی دیکھی ہیں جو فضیلت کا لفظ ان کے ساتھ لگانا بڑا خطرناک ہے, جو خود سے اپنے خونی رشتے کو ختم کر دیتی ہیں. مجھے یقین نہیں آتا کہ بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں, مطلب نہیں ملنا مجھے اپنے اس بھائی سے. دیکھیں ایک ہوتا ہے نہیں ملنا, نہ ملے, لیکن کوئی اس
حد تک اپنے بھائی سے, اپنے بھائی کی بیوی سے, اپنے بھائی کے بچوں سے اس حد تک نفرت کر سکتا ہے, اس حد تک جیلس ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی لمٹ میں چلے جائے, اس کا بس نہ چلے وہ ان کو جان سے مار دیں, وہ بس نہ چلے ان کو کسی طرح سے نقصان پہنچا دیں, وہ بس نہ چلے ان کی خوشیوں کو تو ہڑپ کریں, ان کی چیزوں کو بھی ہڑپ کر جائیں. یہ بہن نہیں ہوتی ہیں ایسی. وہ کہتے ہیں نا ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کے حملہ کرتی ہے. تو بہنیں تو ایک کہتے ہیں نا ماں جیسی ہوتی ہے بہن. تو اگر بہن ہی ایسا کرے گی تو پھر تو کہیں کہیں بھائی صحیح, پھر بیچارے کیا کریں. لیکن وہی والی بات ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے, کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے. اچھا کچھ گھروں میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے نا کہ بہن کی طلاق ہو گئی ہے, اب اس کے 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں جو بھی ایکسز, وہ اپنے گھر آ گئی, 2 بھائی ہیں, صحیح ہے, والد کا انتقال ہوا ہوا ہے, تو اب جو ہے نا مطلب وہی بات کہ حصہ چاہیے, میں اب شادی نہیں کروں گا اس گھر میں, ٹھیک ہے, میں نے اپنے الگ رہنا ہے کیونکہ میری بہن آ گئی, یہ مجھے میری آنے والی وائف کے ساتھ جینے نہیں دے گی. یہ بھی عجیب سی بات ہے, مجھے اپنا حصہ چاہیے. آپ اس بات پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یار, یہ تو سوچو کہ اگر آپ ایک چھوٹے سے گھر کا کیا حصہ ملے گا کہ اس میں آپ یہاں سے ہٹ کے کیا جاؤ گے, کیا لوگے, لیکن اپنی ماں کو بے گھر کر دو گے. اسلام جو ہے نا ایسے ہی نہیں بنا ہے. اگر اسلام میں اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے نا, یا جو بنائی ہے, موت, زندگی, حادثات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کیا کہا کہ جن کے پاس نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہے نا, تو ان کو یہ سکون ہوتا ہے, کچھ ہے ہی نہیں, رو دھو کے وہیں بیچارے چپ ہو جائیں گے, یا کتنا ملے گا چھوڑو, کچھ بھی ہے وہ ایک ہو جائے گا, اس کو مرہم مل جائے گا. جن کے پاس ہے اور اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے, اگر آج اسی بہن کا ایک کمرے کا کوئی فلیٹ ہوتا یا اس کی اپنی ذاتی جھونپڑی ہوتی, وہ اپنے بچوں کو لے کے وہاں رہ سکتی تھی, اس کو ان بھائیوں کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا, اس کو اس بھابھی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا. اچھا پھر وہ بہن تو بری لگتی ہے, اس کے بچے اس سے زیادہ برے لگنے لگتے ہیں. یہ وہی بہن بھائی ہوتے ہیں جو بچپن میں ساتھ لڑ جھگڑ کے بڑے ہوتے ہیں, لیکن بعد میں وہ آپ کو پتہ نہیں درندے لگنے لگتے ہیں کہ یہ ہمیں کھا جائیں گے یا ہم ان کو کھا جائیں گے. تو جی بشرا, ہمارا ٹاپک اتنا اچھا چل رہا ہے لیکن ہمارے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ہاں تو ناظرین, اسلام ایک بہت پیاری چیز ہے, اس سے ریلیٹڈ ہی ہم آپ سے یہ بات کر رہے تھے کہ پلیز برائے مہربانی دوسروں پہ مہربانی کیجیے اور اپنے آپ پر بھی کیجیے. اسلام کو سمجھیں, صرف اس لیے نہیں کہ دوسروں پہ تنقید کریں بلکہ اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان کریں. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.